बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे सेमेस्टर के अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। गुज़श्ता गुफ्तगू में आपको ये मालूम हो गया था कि तीसरे सेमेस्टर में आप दो पर्चे पढ़ेंगे, जिसमें पहला जदीद शेरी अदब और दूसरा मकाला निगारी है। जदीद शेरी अदब में डॉक्टर फरताज सैयद साहब और मैं पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह आपको। जदीद शेरी अदब में जो पहला हिस्सा था बुनियादी मबाहिस का, उस पर गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि जदीदियत क्या है। और ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि इस मुख्तसर क्लास में जो हमने ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है, जदीदियत पर तफसीली गुफ्तगू करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी तहरीक है और अगर इसकी तारीख़ को देखा जाए तो हम कोर्स से हट जाएंगे और अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जदीदियत के बुनियादी मबाहिस पर उतनी गुफ्तगू की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जदीदियत क्या है, इसके बुनियादी मबाहिस में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं और इसकी तारीफ़ में मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन और नाक़िदीन के क्या इरशादात हैं। तो गुज़श्ता गुफ्तगू में जदीदियत के बुनियादी जो मबाहिस हैं, बुनियादी उसकी बातें हैं, इस पर कुछ गुफ्तगू मैंने अर्ज़ की थी और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मज़ीद देखेंगे कि जदीदियत क्या है। जहाँ तक जदीदियत की असली फ़िक्र का ताल्लुक़ है, तो अगर पूछा जाए कि जदीदियत कब से शुरू हुई, तो हमारा जवाब यही होगा कि 20वीं सदी में पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के दरमियान जदीद रुझानात उभरे और उससे पहले 19वीं सदी की जदीदियत की सबसे बड़ी तहरीक यकसाई और कलीसाई तहरीक थी। अगर हम उर्दू अदब में जदीद रुझानात का अहाता करें तो यहाँ भी हमें 19वीं सदी के निस्फ़ के बाद जदीदियत के आसार नज़र आते हैं। जदीदियत की मुख्तसर तारीफ़ यही हो सकती है कि ये अपने अहद की ज़िंदगी का सामना करने और इसे तमाम ख़तरात व इम्कानात के साथ बरतने का नाम है। हर अहद में जदीदियत हम असर ज़िंदगी को समझने और बरतने के मुसलसल अमल से इबारत होती है। इस लिहाज से जदीदियत एक ऐसा मुस्तकिल अमल है जो हमेशा जारी रहता है। जदीदियत किसी बाज़ाब्ता तहरीक, लाहे अमल या मंशूर के ताबे नहीं होती। हालांकि जदीदियत के मंशूर भी लिखे गए हैं कि इसका जो मंशूर है वो रोमानवियत से बहुत मिलता है और उसमें बहुत सारी बातें रोमानवियत की पाई जाती हैं, जिसमें एक था कि एलानिया तजरबियत हो, फिर खारजी बेहैती को अपनाना, जहाँ शेरी अहंग तोड़ फोड़ और नीम शेरी या नसरी करार दिया जाए और इबहाम की ज़रूरत। तो ये इसका एक बाकायदा मंशूर भी लिखा हुआ है। लेकिन जदीदियत किसी बाज़ाब्ता मंशूर में नहीं आती या उसके ताबे नहीं होती, बल्कि इसकी बुनियाद इनफरादी एहसासात, तजर्बात और हम असर हकीकत के बराह रास्त तजर्बा करने और बरतने की इनफरादी कोशिशों पर है। रिवायत से रिश्ता कायम रखने के बावजूद हर ज़माने की जदीदियत रिवायत से इन्हिराफ भी करती है। अगर रिवायत को जूं का तूं कबूल कर लिया जाए तो इंसान और तहज़ीब किसी तख्लीकी क़ुव्वत और
قدر گری کے عمل سے انکار لازمی طور پر آئے گا۔ روایت سے انحراف کسی روایت کی توسیع بھی بن سکتا ہے اور اس سے مکمل بغاوت بھی بن سکتا ہے۔ اگر روایت سے انحراف کا عمل جاری نہ رہے تو پھر ہم جدیدیت کے لیے کوئی جواز پیش کر سکیں گے۔ جدیدیت روایت کی توسیع بھی کرتی ہے اور نئی اقدار کی تشکیل بھی کرتی ہے۔ جدید ادب حقیقی زندگی کو برتنے کا نام ہے۔ وہ تصویر کا صرف ایک رخ نہیں دکھاتا، وہ جانتا ہے کہ جہاں زندگی حقیقی خطروں سے بھری ہوئی ہے وہیں حقیقی امیدوں سے بھی بھری ہوئی ہے، حقیقی امیدوں سے بھی لبریز ہے۔ اگر جدیدیت یا ماڈرنزم کا اردو ترجمہ کچھ لوگوں نے جدت پرستی یا تجدد پرستی بھی کیا ہے یا کیا جاتا ہے، لیکن اردو میں تجدید یا جدت پرستی یا تجدد پرستی سے جدیدیت کا جو لفظ ہے یہ زیادہ معروف اور معتبر سمجھا جاتا ہے۔ تبدیلی زندگی کا قانون ہے، اس لیے جدیدیت ایک مستقل چیز بن گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اردو ادب میں جدیدیت کی تحریک 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں شروع ہوئی، مگر اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جدیدیت کا آغاز انگارے کی اشاعت سے ہوا اور پریم چند کے خطبے سے ہوا، اور اس لیے جتنے جدیدی رجحانات بعد ازاں سامنے آئے وہ سب ترقی پسند تحریک کی ہی دین ہے۔ لیکن انگارے کی اشاعت سے قبل ہی جدید رجحانات اردو ادب میں داخل ہو چکے تھے۔ 20ویں صدی کی پانچویں اور چھٹی دہائی کے بعد جدیدیت میں صلاح الدین احمد کے رسالے ادبی دنیا نے بھی اہم کردار ادا کیا اور بکھرے ہوئے جدیدیت کے لوگوں کو، جدیدیت پسندوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ جدیدیت میں بہت ساری باتیں اس کے بنیادی مباحث میں عرض کی جا سکتی ہیں۔ ایک دو باتیں عرض کر کے میں باقاعدہ طور پر جدیدیت کے جو نقاد ہیں یا جدیدیت کے جو محققین ہیں ان کی کچھ آراء بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جدیدیت کا بنیادی تصور تغیر ہے، یعنی کائنات کی ہر شے ہر لمحہ تغیر پذیر ہے، سب کچھ بدل رہا ہے، کسی چیز کو سکوت اور جمود نہیں، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ کچھ تغیر اور تبدیلیاں ایسی بھی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن حرکت کا ایک عمل مسلسل جاری ہے۔ ہر شے کی حالت جو ایک لمحہ قبل تھی وہ اب نہیں ہے، اور جو اب ہے وہ آئندہ لمحے باقی نہیں رہے گی۔ جدیدیت اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانیت۔ جدیدیت کوئی جدید شے نہیں ہے، اس کا تعلق ہر دور سے رہا ہے، اس لیے یہ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانیت ہے۔ اب لفظ سے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز سامنے آ گئی، لیکن جدیدیت اگر اس کو اصطلاح کے طور پہ دیکھا جائے، اس کو تحریک کے طور پہ دیکھا جائے یا مختلف ادوار میں اس کی اپنائیت کو دیکھا جائے تو جدیدیت جدید شے نہیں ہے، بلکہ اس میں قدیم بہت ساری روایات کا عمل دخل ہے۔ جدیدیت کے اظہار کے طریقے اور ذرائع بدلتے رہتے ہیں۔
جدیدیت کے اظہار کے مختلف پیرائے ہوتے ہیں اور ہر دور میں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنے طریقہ کار پر، اپنے میتھڈ پر چلتے ہیں۔ افکار اور واقعات تاریخی تناظر میں قدیم اور جدید ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے مقام اور عہد میں تغیر آفرین افکار اور واقعات ہی جدید تھے۔ اب میں کچھ ناقدین کی آراء جو ہیں جدیدیت کے بارے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے ایک آدھ بات وہ بھی عرض کر دوں کہ جدیدیت کی پناہیں مستقبل ہی میں نہیں بلکہ ماضی میں بھی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جدیدیت اس دور کی ہے اور ماضی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ اصطلاح اردو ادب میں مختلف معنی و مفہوم رکھتی ہے اور رکھتی تھی۔ جب حالی نے پیروی مغرب کی تجویز پیش کی تھی، اس وقت انگریز یا انگریزی جدیدیت کے وہ معنی نہیں تھے جو بعد میں ایلیٹ وغیرہ نے دیے۔ جدیدیت کے سلسلے میں نہ تو کوئی ٹھوس اور جامد فارمولہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی تعریف کی جا سکتی ہے جس کا اطلاق ہر زمانے کی اور ہر طرح کی نئی بات پر ہو، نئی شاعری پر کیا جا سکے۔ جدیدیت ایک اضافی چیز ہے اور ہر زمانے میں اس کے ڈھانچے میں واضح تبدیلیوں کا ہونا ایک ناگزیر سی بات ہے۔ اب جدیدیت پر بہت تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو آپ یوں سمجھیے کہ چند اشارے کیے جا رہے ہیں کہ جدیدیت کیا ہوتی ہے، اس پر بہت تفصیلاً گفتگو کی ضرورت ہے۔ تو اب میں کچھ ناقدین کی آراء جو ہیں وہ جدیدیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کہ اس سے پہلے ایک بات کہ جدیدیت کا مقصد حقیقت کی از سر نو تلاش ہوتا ہے۔ مفکرین نے جدیدیت کو کسی خاص دور کی فرسودگی کے خلاف ایک زبردست تخلیقی قوت قرار دیا ہے جو ہمیشہ ماضی کی نفی سے جنم لیتی ہے۔ اب ڈاکٹر وزیر آغا کا خیال ہے کہ جدیدیت ایک خالص ادبی تحریک ہے، ایک وسیع اور کشادہ تحریک جس میں سماجی شعور کے علاوہ روحانی ارتقاء، تہذیبی نکھار اور تخلیقی سطح بھی شامل ہے۔ یہ ڈاکٹر وزیر آغا کا خیال ہے کہ جدیدیت یہ ہوتی ہے۔ اس طرح ڈاکٹر محمد حسن بھی اپنی رائے دیتے ہیں کہ جدیدیت کیا ہے۔ جدیدیت معاصرانہ حقیقتوں میں نئی بصیرت اور معنویت کی تلاش ہے۔ شمس الرحمن فاروقی بہت معروف نقاد ہیں، محقق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جدیدیت تمام فلسفوں اور نظریوں کی حدود کو توڑنے کا نام ہے۔ اس طرح شہزاد منظر صاحب بھی اپنی رائے دیتے ہیں کہ جدیدیت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدیدیت ایک انتہائی مبہم، غیر واضح اور گمراہ کن اصطلاح ہے جس کی وجہ سے شعر و ادب میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان کی اپنی ایک رائے ہے کہ یہ ایک مبہم ہے اور غیر واضح اصطلاح ہے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب جدیدیت کی تعریف میں ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ جدیدیت ایک اضافی اصطلاح ہے جس کے معنی ہر نسل کے ساتھ ہر دور میں بدل جاتے ہیں، لیکن یہ ہوائی عمل ہرگز نہیں۔ سائنسی انداز فکر کو اپنے شعور اور طرز احساس کا حصہ بنا کر ہی ہم جدیدیت کی تلاش کر سکتے ہیں۔
ڈاکٹر وزیر آغا کی ایک اور بات شروع میں نے مختصر ایک بات ان کی عرض کی ہے، یہ نقادوں کی آراء میں ایک رائے ان کی قدر تفصیلی رائے ہے، لیکن اپنا مقام رکھتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جدیدیت ہمیشہ تخریب اور تعمیر کے سنگم پر جنم لیتی ہے، اور اس لیے جہاں ایک طرف یہ ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کے جملہ مراحل کی نشاندہی کرتی ہے، وہاں اس نئے پیکر کے ابھرنے کا منظر بھی دکھاتی ہے جو قدیم کے ملبے سے برآمد ہو رہا ہوتا ہے۔ یوں تو ہر گزرا ہوا زمانہ جدید کہلانے کا مستحق ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسے فکری یا فنی اعتبار سے جدیدیت کا حامل بھی قرار دیا جا سکے۔ جدیدیت صرف اسی وقت نمودار ہوتی ہے جب فکری تناؤ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اقدار اور آداب ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں، اور اقدار و آداب کی ایک نئی کھیپ وجود میں آنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند آراء ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جدیدیت پر، آپ کو میں گروپ میں کوئی 2-3 کتابیں بھی لکھ کے بھیجتا ہوں ان کے نام، تو آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور جدیدیت کی اصطلاحات کی کتابیں ہیں، ان میں بھی جدیدیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے بھی کچھ پڑھیں اور دیکھیں اور جدیدیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔